بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے. And I welcome you all here today to the 20th lecture of Consumer Psychology. So students, let us begin today once again with a brief review of our last lecture. Our last lecture was a detailed discussion on different aspects of culture that included topics like language and symbols. We then went on to discussing rituals. We defined rituals. And then we mentioned that having a greater understanding of rituals is always an added strength for the marketeers, so that they could understand that what are the common patterns of behaving within a culture, within the perspective of the rituals. And they could utilize the greater understanding of rituals in creating greater impact through their advertisements as well as promotional strategies. Students, we then went on to discussing one of the main attributes of culture, which means that culture is dynamic. It is constantly changing and it is constantly evolving. And marketeers have to grasp this change, and they have to understand that what are the patterns upon which the change is taking place, so that they could accordingly customize their promotional and advertisement strategies. Students, we then started discussing different approaches that are used for the measurement of culture. So let me give you a brief summary of our discussion last time, so that I could refresh all of the concepts that we discussed in our last lecture in your mind before I take you further into the discussion of the culture. Students, talking about language and symbols, we discussed that every culture needs to have a common pattern of language as well as a common pattern of symbols. To acquire a common culture, the members of society must be able to communicate with each other through a common language. Now, common language plays a very important role for the members to connect with each other, to associate with each other, and to bind themselves together in the fabric of that society. کسی بھی معاشرے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ صرف اس وقت بہتر طریقے سے ایسوسیٹ کر سکتے ہیں یا ریلیٹ کر سکتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کی زبان سمجھ سکتے ہوں یا وہ ایک دوسرے کا میننگ سمجھ سکتے ہوں. اگر وہ ایک دوسرے کی زبان اور ایک دوسرے کی سمبلز کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے تو ان کے درمیان میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے ایک کلچرل ڈائکاٹمی کریٹ ہو سکتی ہے اور ممبرز ہیں وہ ایک دوسرے سے دور چلے جائیں گے، اور ایونچولی وہ کلچر کا جو پیٹرن ہے دیٹ وڈ ناٹ بی دا کامن فیبرک آف دا سوسائٹی، دیٹ وڈ بی سم تھنگ ایلس. Students, talking about language and symbols, we discussed that symbol is anything that can be used to convey the meaning of something else. For example, مثال کے طور پر ایک common symbol جو ہم اکثر use کرتے ہیں, that is this body gesture. When I use the thumb like that, it means that everything is okay, everything is perfectly fine. It might mean to say that I am good, I am cool, سب اچھا ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن اگر میں اپنے انگوٹھے کو ڈاؤن ورڈ ٹرن کر دوں تو اس کا مطلب شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں. There is some problem that we need to fix up with. Now, just imagine that if a marketeer is trying to use this particular symbol in his advertisement and he does not understand that what is the exact meaning in a particular culture of this particular gesture, then the advertisement might stall upside down. Because if he wants to convey the meaning that if you use a particular product, then everything will get okay with reference to the usage of that product, and he used the symbol like this, which actually means that nothing is okay, everything is topsy-turvy and upside down, then how do you think that marketeer, what kind of impact would he have with reference to this particular product and usage of this particular product? اس کے ساتھ ہی ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو جیسچرز ابھی میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیے، یہ جیسچرز کا مطلب کسی ایک معاشرے کے اندر، کسی ایک کلچر کے اندر بالکل اسی طرح سے ہو سکتا ہے جس طرح میں نے بتایا، یا پھر کسی دوسرے معاشرے اور کسی دوسرے کلچر کے اندر ان کا ایبسولیوٹلی ڈفرینٹ میننگس ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی اور کلچر کے اندر یہ بالکل ڈیروگیٹوری ٹرمز کے اندر لیے جائیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کا مطلب کوئی بہت زیادہ نیگیٹو ہو یا بہت انٹینسلی نیگیٹو میننگ ہو، تو یہ جیسچرز اس کلچر کے اندر استعمال نہیں کیے جا سکتے. اور لینگویج اور سمبلس کو انڈرسٹینڈ کرنا مارکیٹرز کے لیے اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے آج کل، کیونکہ دا ورلڈ ہیز کم ویری کلوز ٹو ایچ ادر، اور ہم ایک گلوبل ولیج کے اندر سروائیو کر رہے ہیں. اور گلوبل ولیج کے اندر سروائیو کرنے کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ کمپنیز کو اب جو پروڈکٹس بناتی ہیں اس کے لیے ان کو کنزیومرز ہیں وہ پوری دنیا سے مل سکتے ہیں، اور ان کو ایسی پروموشن اور ایڈورٹیزمنٹ اسکیمز بنانی پڑتی ہیں کہ وہ پوری دنیا کے کنزیومرز کے حساب سے لینگویج اور سمبلس کو پلے کر سکیں. ایک پچھلے لیکچر میں نے ریفرنس دیا تھا
ایک انٹرنیشنل شو میکنگ کمپنی جو سنیکرز بناتے تھے, اور انہوں نے اپنا ایک انٹرنیشنل ماڈل آف سنیکرز لانچ کیا ان 140 کنٹریز, اور اس کے لیے انہوں نے صرف ایک ایڈورٹیزمنٹ بنایا اور ایک ہی طرح کی پروموشنل اسکیم ڈیزائن کی جو 140 ممالک میں پائے جانے والے کنزیومرز کے لیے افیکٹو تھی. So it becomes very important for the people to understand that what is the common pattern of language and what is the common pattern of symbology in a particular culture, so that they could use this language and symbol in their advertisements. سمبلس کی بات کرتے ہوئے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سمبلس جو ہیں وہ وربل بھی ہو سکتی ہیں اور نان وربل بھی ہو سکتی ہیں. جب ہم وربل سمبلس کی بات کرتے ہیں تو دس از مور لائک لینگویج. ایک ایڈورٹیزمنٹ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس ایڈورٹیزمنٹ کے اندر اس پروڈکٹ کے بارے میں جو کمنٹری ہوتی ہے یا کیریکٹر جو آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, دیٹ از آل دا لینگویج پارٹ آف دیٹ ایڈورٹیزمنٹ, وچ مینس دا کاپی آف اے سرٹن ایڈورٹیزمنٹ. اسی کے ساتھ ساتھ سمبلس بھی استعمال کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک ایڈورٹیزمنٹ میں لوگ کس رنگ کے کپڑے پہن کر پریزنٹ کیے جائیں گے, دیٹ ہیز اے ہیوج میننگ. If you are watching advertisements on the television these days, you would find out کہ مختلف پروڈکٹس کے جو ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں ان کے جب کیریکٹرز بنائے جاتے ہیں تو ان کیریکٹرز کی جو کلودنگ ہے وہ اس پروڈکٹ کے پیکیجنگ کے حساب سے ڈیزائن کی جاتی ہے تاکہ کیریکٹرز جو ہیں ان میں اور اس پروڈکٹ کے اندر ایک ہم آہنگی پیدا کی جا سکے, اور کیریکٹرز جو ہیں وہ نظر آئیں کہ وہ اس پرٹیکولر پروڈکٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں in some ways. So symbols can be verbal as well as non-verbal. Symbols کی further example کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ ایسٹرن میوزک سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک ڈفرینٹ قسم کی پکچر نمودار ہوتی ہے. جب آپ ویسٹرن میوزک سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک ڈفرینٹ قسم کی پکچر نمودار ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ کلاسیکل میوزک سننا شروع کر دیں تو دیٹ کنویز این انٹائرلی ڈفرینٹ سینس اینڈ انٹائرلی ڈفرینٹ میننگ کمس ٹو یور مائنڈ. Now living in Pakistan, we can easily understand the Eastern music. ہمارا ایسٹرن میوزک کا جو ٹریڈیشن ہے وہ بہت زیادہ رچ ہے اور ہمارے کلچر کے ساتھ اس کی بہت زیادہ ہم آہنگی ہے, اور ہم ایسٹرن میوزک جو ہے وہ اکثر اوقات ہمیں بہت زیادہ انسپائر کرتا ہے. لیکن ہماری یوتھ کے اندر یا معاشرے کے اندر مختلف لوگوں کے اندر رجحان ہے ویسٹرن میوزک سننے کا بھی. اب ویسٹرن میوزک کے اندر جو نوٹس ہیں, جو میوزیکل ٹونز ہیں, جو ورڈس ہیں, جو سمبلس ہیں, those things are coming from an absolutely different society. So it takes us a bit of time to understand that what is the exact meaning of a particular verse or a particular note or tone in the music. So symbols کی مثال کچھ اسی طرح سے ہے کہ ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے میں جب ہم جاتے ہیں تو سمبلز اور لینگویجز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتی جاتی ہیں. اب اگر کسی مارکیٹر نے سمبلس کو افیکٹولی یوز کرنا ہو اپنی ایڈورٹیزمنٹ میں تو ہم نے ایک ایگزامپل ڈسکس کیا تھا اسکن موئسچرائزنگ جیل کا. اسکن موئسچرائزنگ جیل اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ اسکن ریڈینٹ ہو, بریلینٹ ہو, اور ڈرائنس جو ہے وہ اس کے ساتھ فائٹ کی جا سکے تاکہ اسکن جو ہے وہ اپنی قدرتی ریڈینس کے ساتھ ہیلدی لکنگ اسکن اور گلو اس کے اندر رہے. تو اگر ہم یہ میننگ کنوے کرنا چاہتے ہیں تھرو این ایڈورٹیزمنٹ دین وی کین یوز دا سمبولوجی ان اے وے لائک دس. اسکن موئسچرائزنگ جیل استعمال کرنے سے پہلے جو بھی سین دکھایا جائے دیٹ کوڈ بی فرام این ایرڈ ڈرائی لینڈ اور اے ڈیزرٹ جہاں پر خشک ہوائیں چل رہی ہیں, ایوری تھنگ از ڈرائی, which conveys the meaning that your skin is just like the scene being presented in front of your eyes. لیکن جب اسکن موئسچرائزنگ جیل استعمال کر لیا جاتا ہے اس کے بعد ہم ایک رچ گرین لینڈسکیپ دکھا سکتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس موئسچرائزنگ جیل کو استعمال کرنے کے بعد اسکن جو ہے وہ ایک گرین لینڈسکیپ کی طرح ہیلدی اور گلوئنگ ہو گئی ہے. سو سمبلس آر ویری پاورفل میڈیم آف کمیونیکیشن. ایک خاص میننگ کو ایک ایگزیکٹ انٹینسٹی کے ساتھ کنوے کرنے کے لیے سمبلس کو بہت زیادہ ایکسپرٹلی استعمال کیا جاتا ہے, اور مارکیٹرز جو ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر جو سمبلس کامن ہیں ان کو بہت غور سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت غور سے ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس, یہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ سمبلس جو ہیں ان کے بعض اوقات کانٹراڈکٹری میننگس بھی ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی ایک پروڈکٹ کے اوپر ایک لوگو دکھایا جا سکتا ہے جس میں فار ایگزامپل دیر از این اولڈ مین اینڈ ہی از ورکنگ وتھ سم بیسک ٹولس. اب اس سمبل کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دس سمبل مائٹ بی ٹیکن ایز ریپرزینٹنگ دا کرافٹس مین شپ,
which means that we work so diligently and so we take care of the details so minutely, and that is actually what defines our craftsmanship while we are designing the products. However, کسی اس سمبل کا ایک ایبسولوٹلی ڈفرنٹ میننگ اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ دیز پیپل آر یوزنگ اولڈ worn out methods to make the products, اور پرانے اور worn out methods کو استعمال کر کے جو پروڈکٹس بنائی جا رہی ہیں وہ کس طرح کی ہوں گی, ان کی کوالٹی کس طرح سے ہوگی. سو ایک سمبل جو ہے وہ ایک ہی وقت میں مختلف قسم کے میننگز کنوے کر سکتی ہے. تو مارکیٹرز کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس سمبل کے میننگز کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کر سکیں اور ایگزیکٹلی اس میننگ کو اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے کنوے کر سکیں اپنے ٹارگیٹ کنزیومرز تک. اسٹوڈینٹس یہاں پر بات کی تھی سلینگ لینگویج کے بارے میں بھی. سلینگ لینگویج کسی کی جگہ کی علاقائی زبان کے اندر چند الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اس کلچر کے لوگوں کے اندر پاپولر ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ سلینگ لینگویج کسی دوسرے علاقے کے لوگ نہ سمجھتے ہوں. یوزلی سلینگ لینگویج کا ریفرنس ہم دیتے ہیں جب when we are talking about American slang English or we are talking about the British slang English, because English is an international language. تو انٹرنیشنل لینگویج جو ہے وہ تقریباً پوری دنیا میں انڈرسٹینڈ کی جاتی ہیں, and people come to learn English language so that they could make their businesses become truly international. So international language کو اس انٹرنیشنل لینگویج کو سیکھتے وقت ہم سلینگ لینگویج بھی سیکھتے ہیں, لیکن مارکیٹرز جب سلینگ لینگویج کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے یہ سمجھنا کہ سلینگس جو ہوتے ہیں ان کی ایک خاص ایج ہوتی ہے. اس ایج کے بعد وہ سلینگس جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈرائی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو سلینگ جب کسی ایڈورٹائزمنٹ میں استعمال کیا جائے تو اس بات کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے کہ اس سلینگ کا ایک پرٹیکولر معاشرے کے اندر کیا مطلب لیا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بات کا مد نظر رکھا جانا چاہیے کہ سلینگس جو ہوتے ہیں وہ کیونکہ ایک خاص ٹائم کے اندر پاپولر ہوتے ہیں, اور اگر اس ٹائم کے بعد اس ایڈورٹائزمنٹ کو دکھایا جائے گا دوبارہ سے تو مے بی اس کا مطلب کچھ اس طرح سے لیا جائے کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ پرانا ہو گیا ہے, اور اگر وہ ایڈورٹائزمنٹ پرانا ہو گیا ہے تو شاید اس پروڈکٹ کے اندر جو اپیل ہے وہ بھی دیٹ ہیز وینڈ آؤٹ ود دا پیسج آف ٹائم. سو یوزنگ دا سلینگ لینگویج از a very sensitive issue and it must be handled and dealt with very very carefully. Students, یہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ بعض اوقات پرائس اور چینلز آف ڈسٹریبیوشن are also taken as very important symbols to convey certain meanings. مثال کے طور پر اگر کسی پروڈکٹ کی پرائس بہت زیادہ ہے تو شاید اس کا سمبولک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پروڈکٹ کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے, اور اگر ایک پروڈکٹ کسی ایک خاص اسٹور پر پائی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس اسٹور کے ریفرنس سے اس پروڈکٹ کی کوالٹی کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکے. کچھ اسٹورس کے بارے میں ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی پروڈکٹس ہمیں ملتی ہیں وہ ان کی کوالٹی یوزلی بہت اچھی ہوتی ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہمیں اس اسٹور پہ اچھا ٹریٹمنٹ ملتا ہے, یا ہم نے اپنی پاسٹ ہسٹری میں جب بھی اس اسٹور سے کوئی پروڈکٹس خریدی ہیں تو ان کی کوالٹی بہت اچھی ہو. سو چینلس آف ڈسٹریبیوشن جو ہیں وہ بھی ایک امپورٹنٹ سمبلس کے طور پر لیے جا سکتے ہیں. We then discussed the concept of rituals. Ritual is a type of symbolic activity consisting of series of steps, which includes multiple behaviors which are occurring in fixed sequence and repeated over time. Rituals کچھ ایسے behavioral patterns ہوتے ہیں جو fixed sequence کے اندر occur ہو رہے ہوتے ہیں, اور ایک خاص ٹائم کے اندر یہ ریچولیسٹک بیہیویئر جو ہیں ان کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. کلچر ان ایڈیشن ٹو لینگویج اینڈ سمبلس, کلچر کے اندر ریچولس کو شمار کیا جاتا ہے, اور ریچولس کو سمجھنا مارکیٹرز کے لیے از ایکولی امپورٹنٹ سو دیٹ دے کوڈ کم ٹو ایسوسیٹ ود دیئر ٹارگیٹ کنزیومرس. ریچولس جو ہیں اگر ان کو غور سے دیکھا جائے تو دے ایکسٹینڈ اوور دا ہیومن لائف سائیکل. مثال کے طور پر بچے پیدا ہوتے ہیں, دا برتھ فنکشن از ویری امپورٹنٹ. The birth function is, something that is considered a moment of happiness for the people within that community. So, birth سے جب ہم آگے کی طرف پڑھتے ہیں تو بچوں کا اسکول کے اندر پہلا دن, that's also considered a very important day. And eventually kids come to graduate from their universities, then getting engaged and finally getting married, getting on their jobs. So all of these things could be included in the ritualistic behaviors. And rituals کے ساتھ ایک important بات یہ ہوتی ہے کہ rituals کے ساتھ ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ceremony attach ہوتی ہے. مثال کے طور پر
کرسمس کے تہوار پر یا عیدوں کے تہواروں پر ریچولسٹک بیہیویئر کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے پیش آتی ہے. عید کے دن ہم کچھ بیہیویئرل پیٹرنس کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو ہم شاید ہمیشہ ہر عید کے اوپر وہی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور ان ایکٹیویٹیز کو ریپیٹ کرتے ہیں ہر سال. اور ہر سال جب ان ایکٹیویٹیز کو ریپیٹ کرتے ہیں وی انجوائے ریپیٹنگ دوز ایکٹیویٹیز ایکولی. اب ریچولس کے ساتھ کچھ آرٹیفیکٹس بھی ہمیشہ سے ایسوسیٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے عید کی نماز پڑھنی ہے تو یو وڈ بی ویئرنگ اے سرٹن کائنڈ آف ڈریس وچ از شلوار قمیص. تو عید کے موقع پر شلوار قمیض بہت زیادہ خریدے جاتے ہیں. The girls usually come to wear very colorful clothes. They go and get themselves bangles, چوڑیاں چڑھواتی ہیں. So ریچولس کے ساتھ فنکشنز اٹیچ ہوتے ہیں, سیریمنیز اٹیچ ہوتی ہیں, اور ان سیریمنیز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے بیہیویئرل پیٹرن ٹو پرچیز سرٹن کائنڈ آف آرٹیفیکٹس دیٹ ہیو این ایسوسیشن ود دیٹ پرٹیکولر ریچول. سو مارکیٹرز کے لیے ریچولس جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ریچولس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کے لیے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی عید آتی ہے یا کرسمس آتا ہے تو جتنے بھی ایڈورٹائزمنٹس ہوتے ہیں ان کی نوعیت جو ہے, ان کا انداز جو ہے وہ آہستہ وہ تقریباً ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. آل آف دا پروڈکٹس کم ٹو ایسوسیٹ دیم سیلوز ود دا سیریمنی, ود دا ریچول آف عید اور کرسمس. اور ساری پروموشنل اور ایڈورٹائزمنٹ اسٹریٹجی جو ہے کسی بھی پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کمپنی کی وہ اس تہوار کے حساب سے چینج ہو جاتی ہے یا کسٹمائز ہو جاتی ہے. اسٹوڈینٹس, اس کے بعد ہم نے ڈسکشن شروع کیا ڈائنامک کلچر کے اوپر. کلچر جو ہے وہ دیٹس ناٹ اے ڈیڈ تھنگ. Culture is constantly evolving, just like life. Human beings are alive, and when they start living in groups, those groups are also alive. اور گروپس جو چیزیں کرتے ہیں دیٹ از دا پارٹ آف دا کلچر, اور کلچر جو ہے وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتا جاتا ہے. سو مارکیٹرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کلچر کی اس چینج کو کیپچر کیا جائے, اس چینج کو انڈرسٹینڈ کیا جائے, اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ لوگوں کے بیہیویئرل پیٹرنس میں کلچر کی چینج کے ساتھ کیا کیا چینجز آتی جا رہی ہیں, تاکہ ان چینجز کو کیپچر کیا جا سکے پروڈکٹ کے بینیفٹس کے ساتھ اور ان کو ایسوسیٹ کیا جا سکے پروڈکٹس کے بینیفٹس کے ساتھ. سو مارکیٹرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ کلچر کو مانیٹر کیا جائے پراپرلی اور اس کی چینج کو سمجھا جائے. کلچر کو مانیٹر کرنا اور اس کے اندر چینج کو سمجھنا از ناٹ این ایزی ٹاسک. دس از اے ویری ڈیفیکلٹ جاب بیکاز کلچر از ویری ویری براڈ. کلچر ان اٹ سیلف از دا پرسنالٹی آف این انٹائر سوسائٹی. اب کلچر کے اندر چینجز جو ہیں وہ کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں؟ کلچر کے اندر چینجز پیدا ہوتی ہیں مثال کے طور پر نئی ٹیکنالوجیز آ جاتی ہیں. نئی ٹیکنالوجیز کے استعمال سے ہمارے بیہیویئر پیٹرن کے اندر بہت زیادہ چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی ایگزامپل کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اگر آپ آج سے 20 سال پہلے کے ٹیلی ویژن پروگرامز کو دیکھیں تو 20 سال پہلے شاید پاکستان کے اندر ایک ٹیلی ویژن چینل ہوتا تھا جو شام کے وقت شروع ہوتا تھا اور رات گئے تک چلتا تھا, اور لیٹ نائٹ وہ ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ بند ہو جاتا تھا, اور سب لوگ تقریباً اسی چینل کے اوپر جتنے بھی پروگرامز آتے تھے ان پروگرامز کو دیکھتے تھے. آج کل کے زمانے میں ٹیکنالوجی کیونکہ ڈیولپ ہو گئی ہے اور بہت زیادہ چینلز آنا شروع ہو گئے ہیں. ناؤ یو کین سٹ آن دا چینل اینڈ یو کین ہاپ تھرو سو مینی ڈفرنٹ چینلز. میٹر آف فیکٹ دیر آر اباؤٹ ہنڈریڈس آف چینلز دیٹ یو کڈ ہاپ تھرو آن یور ٹیلی ویژن, اور ان چینلز کے اوپر مختلف قسم کے پروگرامس آ رہے ہیں اینڈ ڈفرنٹ چینلز آر اسپیشلائزنگ ان ڈفرنٹ ایریاز ایز ویل. Some channels are drama channels, other channels are movies channels, and there are sports channels. Then there are channels exclusively focusing upon technical documentaries. So consumers کے پاس choice بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو لوگوں کا ٹیلی ویژن کو دیکھنے کا جو بیہیویئر پیٹرن ہے اس کے اندر بھی سگنیفیکینٹ چینجز آئی ہوں گی. عموماً گھروں میں ایشوز ہوتے ہیں کہ جب شام کو ٹی وی دیکھنے کا وقت ہوتا ہے تو پیپل مائٹ بی ہیونگ ڈفرنٹ کانفلکٹنگ چوائسز ود ریفرنس ٹو واچنگ ٹیلی ویژن. اب اس ڈفرنٹ بیہیویئر کی امپلیکیشنز مارکیٹرز کے اوپر کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہیں کہ ٹیلی ویژن ہیز آلویز بین اے میڈیم آف کمیونیکیشن فار ایڈورٹائزمنٹس. مارکیٹرز کے لیے یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ کون سے چینلز ہیں جن کے لیے ویورشپ بہت زیادہ ہے اور وہ اپنے ایڈورٹائزمنٹس کو ان چینلز کے اوپر پریزنٹ کریں, کون سے پروگرامز ہیں جن کی ویورشپ زیادہ ہے اور وہ اپنے پروگرامز اپنی ایڈورٹائزمنٹس کو ان پروگرامز کے ساتھ ایسوسیٹ کریں یا اٹیچ کریں. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور چیزیں فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو کلچر کو کانسٹنٹلی چینج کرتے رہتے ہیں.
ان گو کہ یہ فیکٹرز بے شمار ہیں لیکن ہم ان میں سے چند فیکٹرز کو اس وقت بول سکتے ہیں. فار ایگزامپل پاپولیشن شفٹ. People are constantly migrating from the rural areas towards the urban areas, اور urban areas کے اندر population fixation بہت زیادہ ہے. اب اس population shift کی وجہ سے culture بھی is shifting. Urban areas کا culture expand ہو رہا ہے to accommodate the people who are coming from the rural areas. Rural areas کے جو لوگ ہیں وہ جب urban cities کے اندر جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں تو they themselves have to expand their ability to adjust in that particular culture. They have to go through an entire learning process in order to adjust into a different location where lifestyle and the environmental conditions might be absolutely different. اسی طرح سے wars, accidents, resources shortages, there are so many different factors جو culture کو constantly change کر رہے ہیں اور culture کو constantly evolve کر رہے ہیں. Students, کلچر کی چینجنگ نیچر کا مطلب مارکیٹرز کے لیے کچھ اس طرح سے ہے کہ مارکیٹرز کو کانسٹنٹلی چند سوالوں کا سامنا رہتا ہے وتھ ریفرنس ٹو دا چینج ان دا کلچر. اور یہ چند سوال کچھ اس طرح سے ہیں کہ وائی کسٹمرز آر ڈوئنگ ناؤ واٹ دے ڈو. کسٹمرز کے جو کچھ بیہیویئر پیٹرنس ہیں ان کے اندر کیا کوئی چینج آ رہی ہے یا ایگزسٹنگ بیہیویئر پیٹرنس کے اندر وہ پرسسٹ کر رہے ہیں. کیا کلچر کے اندر کوئی چینج آئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے بیہیویئر پیٹرنس کے اوپر زیادہ امپیکٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور ان کی پریفرنسز اور چوائسیز جو ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو گئی ہیں. کیا چینجنگ سرکمسٹانسز کے اندر کچھ ڈفرینٹ پروڈکٹس کی ضرورت ہے یا ایگزسٹنگ پروڈکٹس کے اندر کچھ ڈفرینٹ فیچرز ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. Another question might be who the purchasers and the users of their products are. Previously, all of those products that were being purchased by the males, nowadays all of these products may also be purchased by the females as well. Because females کے لائف اسٹائل کے اندر پچھلے 50 سال کے دوران بہت زیادہ چینجز ہوئی ہیں. Now you could come across a number of professional females who go to the offices and work alongside men. اور جب وہ پروفیشنل لائف کے اندر ہیں تو ان کو وہ ساری پروفیشنل گیجٹری خریدنی ہے جو مرد خریدتے تھے. اب وہ ساری پروفیشنل گیجٹری جو پہلے مردوں کے چوائسیز کے حساب سے ڈیزائن کی جاتی تھی اب وہ عورتوں کی چوائسیز کے حساب سے بھی ڈیزائن کی جانی چاہیے. سو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ پروڈکٹس جو ہیں وہ کون خرید رہے ہیں, کیا وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں یا دونوں ہیں. دین این امپورٹنٹ کوشچن از کہ لوگ شاپنگ کس وقت کرتے ہیں, کون سا وقت ہے ان کے پاس جس دوران میں وہ شاپنگ کرتے ہیں, یا وہ کون سا وقت ہے جس دوران وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں کیا چیز خریدنی ہے, کون سے ایڈورٹائزمنٹس وہ دیکھتے ہیں, کون سے ٹی وی پروگرامس کے اندر ان کا انٹرسٹ ہے. Another question might be where can they be reached through the media. مارکیٹرز کے لیے اس سوال کا جواب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. In fact, this has the maximum value for a marketer to understand کہ ٹارگیٹ کنزیومرز کو کہاں سے پہنچا جا سکتا ہے. ٹارگیٹ کنزیومرز کو پہنچنے کے ذرائع میڈیا ہے, اور میڈیا مینس ٹیلی ویژن پروگرامس جہاں پر سارے کنزیومرز اکٹھے بیٹھ کر ان ٹیلی ویژن پروگرامس کو دیکھتے ہیں. دین دیر آر سرٹن میگزینس, دین دیر از انٹرنیٹ, then there are cable television networks who are coming up with their own advertisement schemes and strategies. So this question becomes very important for the marketeers. Another question might be what product and service needs are emerging. کلچر چینج کے ساتھ ساتھ لوگوں کی پروڈکٹس کی ریکوائرمنٹ بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کو کچھ نئی پروڈکٹس کی ضرورت پڑنا شروع ہو جاتی ہے, یا ایگزسٹنگ پروڈکٹس کے اندر نئے فیچرز کو ایڈ کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. سو اسٹوڈینٹس, ماہرین کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ کلچر کو کس طرح سے میجر کیا جائے. کلچر کو میجر کرنے کے لیے کنزیومر سائیکالوجی پرووائڈس ود اباؤٹ 5 different methodologies. These 5 different methodologies are like projective tests, attitude measurement scales, content analysis, consumer field work, and value measurement instruments. So let us discuss these methodologies one by one. Talking about content analysis focuses upon the content of verbal, written, and pictorial communications. کنٹینٹ انالیسس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی بھی ایڈورٹائزمنٹ کے جو کنٹینٹس ہیں ان کو اینالائز کیا جائے اور یہ فائنڈ آؤٹ کیا جائے کہ ان ایڈورٹائزمنٹس کے اندر کیریکٹرس کو کس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے, لینگویج کیا استعمال کی جاتی ہے, وربل سمبلس کیا استعمال کی جا رہی ہیں, نان وربل سمبلس کیا استعمال کی جا رہی ہیں. سو کنٹینٹ انالیسس جو ہے وہ کسی بھی ایڈورٹائزمنٹ کے کنٹینٹ کو اینالائز کرنے اور اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کا ایک میتھڈالوجی ہے.
کنٹینٹ انالیسس کیوں استعمال کیے جاتے ہیں, کنٹینٹ انالیسس کیوں کیے جاتے ہیں؟ جب کسی سوسائٹی کے بارے میں کنکلوژنس ڈرا کرنے ہوں, مثال کے طور پر اگر آپ ایک پاکستان کے اندر پروڈکٹ بناتے ہیں اور اسی پروڈکٹ کو اگر آپ مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں سپوز کسی فار ایسٹرن کنٹری کے اندر, لیٹس سپوز چائنا کے اندر, تو کیا اس سوسائٹی کے اندر اس پروڈکٹ کے لیے کوئی اپیل ہوگی؟ کیا سوسائٹی کے اندر اس پروڈکٹ کی کوئی مانگ ہوگی؟ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس سوسائٹی کو سمجھا جائے بہت غور سے, اور سوسائٹی کا ایک سلائس آف لائف سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ وہیکل ہے اس معاشرے کے اندر جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں ان کو سمجھا جائے. ان ایڈورٹیزمنٹس کو جب آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ ایڈورٹیزمنٹس ہمیشہ بہت ایکسپرٹلی ڈیزائن کی جاتی ہیں, ایڈورٹیزمنٹس آر ان فیکٹ دا میرر امیج آف اے پرٹیکولر سوسائٹی. تو ان ایڈورٹیزمنٹس کے کنٹینٹ انالیسس کرنے کے بعد مارکیٹرز کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر اس پروڈکٹ کی اپیل کن ریفرنسز کے ذریعے ہو سکتی ہے, اور وہ کون سے سرکمسٹانسز ہیں جس کے اندر اس پروڈکٹ کے ڈفرینٹ فیچرز جو ہیں وہ اس معاشرے کے لوگوں کے لیے زیادہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. بعض اوقات مارکیٹرز کو کسی سوسائٹی کے اسپیسیفک اسپیکٹس کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے جہاں پر وہ کنٹینٹ انالیسس کو استعمال کر سکتے ہیں. اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مارکیٹرز کو کوئی دو مختلف سوسائٹیز کو آپس میں کمپیئر کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ پروڈکٹ کے امیج کو ایکولی کسٹمائز کر سکیں. جس طرح سے میں نے اگزامپل دی کہ ایک پروڈکٹ کو پاکستان کے اندر مارکیٹ ایک ڈفرینٹ طریقے سے کیا جائے گا, اسی پروڈکٹ کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ایک ڈفرینٹ طریقے سے مارکیٹ کیا جائے گا. سو کنٹینٹ انالیسس جو ہے جو وہ تین طرح کی سچویشنز کے اندر بہت بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے, اور یہ تین سچویشنز ہیں. نمبر 1, when the marketeers need to draw conclusions about a society, when they are studying specific aspects of a society, and number 3, when they want to make comparisons of two or more societies. کنٹینٹ انالیسس کا یوزج جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. Content analysis may be used as a relatively objective means of determining, number 1, what social and cultural changes have occurred in a specific society, or number 2, a way of contrasting two different societies. اس ساری ڈسکشن کلیئر کرنے کے لیے let me give you an example. There was a content analysis conducted by a marketing research company. اس کنٹینٹ انالیسس کے اندر اس مارکیٹنگ ریسرچ کمپنی نے 250 ایڈورٹیزمنٹس کو اسٹڈی کیا. یہ 250 ایڈورٹیزمنٹس جو تھے they were appearing in 8 issues of 17 different magazines. ان میگزینس میں سے 4 magazines were American magazines and 4 magazines were the Japanese magazines. اس کنٹینٹ انالیسس کی اسٹڈی کا مقصد یہ تھا کہ ٹین ایج گرلس کے امیج کو اسٹڈی کیا جائے کہ امریکن سوسائٹی میں اور جاپنیز سوسائٹی میں ٹین ایج گرلس کو کس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے. سو دے اسٹڈیڈ 250 ڈفرنٹ ایڈورٹائزمنٹس very carefully and very minutely, and by the end of the studies the researchers found that the differences between the ways the teenage girls are presented in the commercials and advertisements in Japan as well as in United States correspond to the concepts of self and society which are pertinent and popular. The researchers found out that American teenage girls are often associated with the impression of being independent as well as very much determined. They also found out that the impression of the teenage girls in the Japanese culture is often taken as very sensitive, as well as playful, as well as happy. So you could imagine the difference between the two types of images that are portrayed in the advertisement in these two entirely different cultures. Now imagine if a marketeer has to advertise products in both of these countries, and those products are associated with the teenage girls, then what kind of advertisement and promotional strategy would they come up with? Naturally, they will have to take care of both of these facts, and they have to customize their advertisements accordingly. Now just imagine کہ یہ جو پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کمپنی ہے this is going global and they have to advertise their products not only in America, in Japan, but also in other countries. تو اگر ان کو ایک سنگولر ایڈورٹیزمنٹ بنانا ہے جو ان کے ٹارگیٹ کنزیومرس کی نیڈس کو کیٹر کرے ان سو مینی ڈفرنٹ کنٹریز, دین واٹ کائنڈ آف ایڈورٹیزمنٹ وڈ دیٹ بی؟ ان کو کیا کیا چیزیں اسٹڈی کرنی پڑیں گی اور ان کو وہ کون کون سے پٹ فالس ہیں جن سے ان کو بچنا پڑے گا تاکہ وہ کسی ایڈورٹیزمنٹ کے اندر کسی کلچر کے بارے میں ڈیروگیٹوری نہ ہو, یا ان کا کوئی بھی تھیم جو ہے وہ کسی کلچر کے حساب سے اینٹیگنسٹ نہ لیا جائے یا اس کے مخالف نہ لیا جائے. So marketeers will have to be very, very careful and very, very cautious in coming up with an effective advertisement and promotion strategy for both of these countries.
Students, let me give you another example of content analysis. اور یہ جو ایگزامپلس میں آپ کو دے رہا ہوں ان کے ریفرنسز آپ کو اپنی بک کے اندر مل جائیں گے اور ہینڈ آؤٹس کے اندر میں یہ ریفرنسز کوٹ بھی کر دوں گا آپ کے لیے. ایٹ دس پوائنٹ لیٹ اس گو ٹورڈز دی ایگزامپل. ایک اور کنٹینٹ انالیسس اسٹڈی کی گئی جس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ امریکہ کے اندر جو ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں جو بچوں کی پروڈکٹس کے بارے میں ہوتے ہیں وہ کن پروڈکٹس کے بارے میں ہوتے ہیں, اور another far eastern country وہاں پر بچوں کے ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں وہ عموماً کن پروڈکٹس کے بارے میں ہوتے ہیں. So talking about the content analysis, just remember and just keep this point fresh in your mind that when we talk about content analysis, we are talking about the content of a certain advertisement. So content of advertisement is the product that this advertisement is about. And in this research study, they found out that most of the advertisements, which were about 56% of the advertisement directed towards children in America, were about toys. کھلونوں کے بارے میں تقریباً 56% ایڈس جو تھے وہ امریکہ میں بنائے جاتے تھے اور پریزنٹ کیے جاتے تھے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ. اور ایک فار ایسٹرن کنٹری کے اندر جو ایڈورٹیزمنٹس تھے اس میں سے 82% آف ایڈورٹیزمنٹس ایسے تھے جو کسی فوڈ پروڈکٹ کے بارے میں تھے. Which means that 82% of the advertisements about children or the advertisements who are targeting children were about the food products. So these two findings will have greater implications for the marketeers when they are going into the products that are manufactured for the children, and when they are going to launch their products in both of these countries. Then in order to capture the attention of the children for their advertisements or for their products, they will have to come up with different advertisement and promotional schemes so that their products could be popular in both of these countries. Students, یہاں پر تھوڑی سی ڈسکشن اس پوائنٹ پہ ہو جائے کہ کنٹینٹ انالیسس کا بینیفٹ کیا ہے, کنٹینٹ انالیسس کیوں کیا جاتا ہے اور اس سے مارکیٹرز کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. کنٹینٹ انالیسس جو ہے وہ نہ صرف مارکیٹرز کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ پبلک پالیسی میکرز کے لیے بھی ایکولی فائدہ مند ہے. کنٹینٹ انالیسس کو استعمال کرتے ہوئے پیپل ہو آر انٹرسٹڈ ان کمپیئرنگ دا ایڈورٹائزنگ کلیمز آف کمپیٹیٹرز ود ان اے اسپیسیفک انڈسٹری, ان کے لیے کنٹینٹ انالیسس از این افیکٹو ٹول ٹو یوٹیلائز فرام. یہ وہ مارکیٹ ریسرچرز ہیں جو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف ایڈورٹائزمنٹ کلیمز جو ہیں مارکیٹ کے اندر ان کو کیسے کمپیئر کیا جا سکتا ہے ود ریفرنس ٹو دا کنٹینٹ آف دیز ایڈورٹائزمنٹس. Then, with reference to advertising, for evaluating the nature of advertising claims targeted to specific audiences, for example, the women, elderly or children, just like the second study that we discussed, جس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ زیادہ تر ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں جو ایک خاص ایج گروپ کو یا ایک خاص جینڈر گروپ کی طرف ٹارگیٹ کیے جاتے ہیں وہ کن پروڈکٹس کے بارے میں ہیں, تاکہ یہ انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ ود ریفرنس ٹو اے پرٹیکولر ایج گروپ, ود ریفرنس ٹو اے پرٹیکولر جینڈر گروپ, کیا پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ پاپولر ہیں اور کن پروڈکٹس کی مارکیٹ ان علاقوں کے اندر پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کمپنیز کو مل سکتی ہیں. اسٹوڈینٹس, ایٹ دس پوائنٹ لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ میتھڈالوجی or tool that is used to measure the culture. This is called consumer fieldwork. Now let us define what is consumer fieldwork. In consumer fieldwork, researchers immerse themselves in the environment under studies through consumer fieldwork. اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ ریسرچرز جس انوائرمنٹ کے بارے میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, جس انوائرمنٹ کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, وہ ایکچولی اس انوائرمنٹ کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر کچھ وقت گزارتے ہیں سو دیٹ دے کوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ آر دا امپورٹنٹ فیکٹرز اور واٹ آر دا امپورٹنٹ ایٹریبیوٹس آف دیٹ پرٹیکولر انوائرمنٹ. Researchers usually select a small sample of people جو ایک خاص پروڈکٹ کے پرٹیکولر کنزیومر کیٹیگری بھی ہو سکتی ہے, اور وہ ان لوگوں کے ساتھ جا کے کچھ وقت گزارتے ہیں, ان کے ساتھ کچھ عرصہ زندگی گزارتے ہیں. And based upon their observations, researchers can draw conclusions about values, beliefs, customs and rituals of the people living in that particular environment. سو کنزیومر فیلڈ ورک کے اندر ضروری یہ ہوتا ہے ریسرچرز کے لیے کہ وہ اس انوائرمنٹ کے اندر ایکچولی جائیں, وہاں پر رہیں اور ان لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ان لوگوں کے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں, کن چیزوں کے اندر ان لوگوں کے لیے خاص دلچسپی کا سامان ہے, کون سی چیزیں اس کلچر کے اندر ایسی سمجھی جاتی ہیں کہ جس کی طرف people might come to associate in a very derogatory manner, and what are the important salient features of the values components, the beliefs components, the attitudes components of the culture.
اس کی ایگزامپل کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کچھ ریسرچرز اگر یہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ نیک ٹائز کس طرح سے چوز کرتے ہیں. ڈفرینٹ اسٹورز پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو نیک ٹائز کے ڈفرینٹ اسٹالس ملیں گے جہاں پر مختلف قسم کی ٹائز ہیں. اگر آپ ٹائز کو مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے یہ سمجھنا کہ لوگ ٹائز کو سلیکٹ کس طرح سے کرتے ہیں. ایک اسٹور پر ایک پینل پر ڈفرینٹ ٹائز جو پڑی ہوئی ہیں ان کو کس طرح سے چوز کیا جاتا ہے, ان کو کس طرح سے آبزرو کیا جاتا ہے, کون سے ڈیزائنس لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ سب چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکچولی اس جگہ پر جانا ہوگا اور لوگوں کو اسٹڈی کرنا ہوگا وائل دے آر پرچیزنگ نیک ٹائز. اس اسٹڈی کو کرنے کے لیے trained observers can always be positioned in the stores or different stalls. They actually go there and they try to observe people while they are purchasing different neckties. اور لوگوں کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے وقت وہ کچھ فیکٹرز اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر کیا لوگ ایسی ٹائیاں پسند کرتے ہیں جن کے اوپر پیٹرنڈ ڈیزائنس ہیں, یا ایسی ٹائز پسند کرتے ہیں جو سالڈ کلرز کے اندر ہیں. ایک دوسرا فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا لوگ ایسی ٹائز پسند کرتے ہیں جن کے اوپر اسٹرائپس بنی ہوئی ہیں, یا لوگ ایسی ٹائز پسند کرتے ہیں جو مختلف کلرز کے اندر ہیں یا جن کے اوپر مختلف قسم کے پھول بنے ہوئے ہیں. سو ڈیزائن کے ریفرنس سے ریسرچرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ فیکٹرز کو اپنے مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ مارکیٹرز ریسرچرز اس بات میں بھی انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ کنزیومرز ٹیکنگ نیک ٹائی آف دا ڈسپلے, کمپیئرنگ اٹ ود ادر ٹائز اینڈ پٹنگ اٹ بیک before selecting the necktie that they will finally purchase. This means that marketers also want to find out that what is the degree of search that accompanies the choice. اگر آپ اپنی میموری سے ریوائیو کرنے کی کوشش کریں کسی ایسے ایکسپیرینس کو جس میں آپ ایک نیک ٹائی خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گئے ہوں, تو یوزلی کچھ بیہیویئر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم مختلف ٹائز کو سامنے دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ ٹائز ان میں سے اٹریکٹ کرتی ہیں. اور اگر سپوز ہم نے 5 یا 6 ڈفرینٹ ٹائز جو ہیں وہ سلیکٹ کر لی ہیں تو ان میں سے ہم چند ٹائز کو اٹھائیں گے اور اس ٹائی کو ہم کمپیئر کریں گے باقی کی ڈفرینٹ ٹائز کے ساتھ. اور ہم یہ بیہیویئرل پیٹرن جو ہے ایک ٹائی کو اٹھانا, اس کو دوسری ٹائز کے ساتھ کمپیئر کرنا اور اس کے بعد اس کو واپس رکھ دینا, ہم اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک ہم نے فائنلی اپنی ایک ٹائی سلیکٹ نہیں کر لی. سو اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹائی کو سلیکٹ کرنے کے لیے شاید ہم 5 یا 6 دفعہ ایک ٹائی کو اٹھاتے ہیں, اس کو مختلف ٹائز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور اس ٹائی کو واپس رکھ دیتے ہیں, اور 5ویں یا 6ٹھی مرتبہ جا کے ہم فائنلی ایک ایسی ٹائی کو اٹھاتے ہیں جس کو ہم خریدیں گے. سو یہ وہ بیہیویئر پیٹرن ہے جو مارکیٹ ریسرچرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے انڈرسٹینڈ کرنا, سو دیٹ وہ ٹائز کو اسی طرح سے پلیس کر سکیں, ان ڈیزائنس کو سامنے پلیس کر سکیں جو ڈیزائن زیادہ پاپولر ہیں کنزیومرز کے ساتھ, اور ٹائز کی پلیسمنٹ کچھ اس طرح سے کی جائے کہ کنزیومرز کے لیے یہ آسان ہو کہ وہ ٹائی کو اٹھا سکیں, وہ ان کی ریچ کے اندر ہو, اور جب وہ اس ٹائی کو اٹھا کے بغور اس کا جائزہ لے رہے ہوں تو باقی کی ٹائز بھی جو ہیں وہ کسی طرح سے ان کے سامنے ہو تاکہ کمپیریزن کرنے میں ان کو آسانی ہو. In this way, once the market researchers identify that this is a particular behavioral pattern behind purchasing the ties and behind selecting the ties, then they can always come up with suggestions about the placement of ties on a particular stall or on a particular shop. Students, there are some distinct characteristics of the field observation. What are these characteristics? Let me take you on the slide. Field observations take place within natural environment, sometimes performed without subject's awareness. Focus upon observation of behavior. Emphasis upon natural environment and observable behavior. So let us discuss these factors one by one. فیلڈ آبزرویشن جو ہیں وہ لازمی سی بات ہے کہ وہ نیچرل انوائرمنٹ کے اندر ہوں گی, وچ از وائی دیز آر کالڈ دا فیلڈ آبزرویشنز. ریسرچرز کو اس انوائرمنٹ کے اندر جانا پڑے گا اسٹڈی کرنے کے لیے. فیلڈ آبزرویشن جو ہیں وہ سم ٹائمز اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس انوائرمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں ان کو یہ بات نہیں پتا ہوتی that a certain gentleman is a field observer over here and he is observing us. On other times, when the ethical considerations are more important or there are some other ethical or legal constraints, then observers may have to disclose that they are observers and they are going to observe the people for some time. یہاں پر ایک سینسٹیو بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو ایک نیچرل انوائرمنٹ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آبزرور ان کو اسٹڈی کر رہا ہے تو ان کا وہ بیہیویئر جو ہے وہ اتنا نیچرل نہیں رہتا. ان کے بیہیویئر کے اندر کچھ چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں جو اس ریسرچ کے آبجیکٹیوز کے لیے بہت زیادہ ہیمپرنگ ہوتی ہیں. اور
کیونکہ فیلڈ آبزرویشن کے اندر یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے کہ نیچرل بیہیویئر کو اسی طرح سے اسٹڈی کیا جائے جس طرح سے وہ انفولڈ ہو رہا ہے ایک نیچرل انوائرمنٹ کے اندر. اور اگر نیچرل بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے تو پھر وہ فائنڈنگس جو ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ اور ریلیونٹ نہیں رہتی اور ریسرچ جو ہے وہ مس ڈائریکٹ ہو سکتی ہے. So finally, the bottom line is that field observation's emphasis is upon natural observation, and the emphasis of field observation is upon observing the behavior in the natural environment. Students, نیچرل آبزرویشن کی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پارٹیسپینٹ آبزرویشن. Now what is participant observation? Participant observation, as the name conveys its meaning in itself, that participants, observers become active members of that environment that they are studying. Observers جو ہیں وہ کسی معاشرے کے اندر جا کے وہاں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اس معاشرے کے ایکٹیو ممبرس بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے اسٹڈی کرنا ہو کہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ کس طرح سے بہیو کرتے ہیں تو یو کوڈ سلیکٹ سرٹن ریسرچرز جو کسی اکیڈیمک انسٹیٹیوشن کے اندر جا کے کچھ عرصے کے لیے ایڈمٹ ہو جائیں گے اور وہاں پر وہ ٹین ایجرس کو اسٹڈی کریں گے, اینڈ آل دس ٹائم دے آر ایکٹنگ لائک ٹین ایجرس. They are actually the part and parcel of that particular society, and they form their relationships and their associations within that teenagers community with different people. So participant observation actually means that researchers will have to become the participants of that particular society or that particular section of society. اس کی ایک بہتر مثال کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ یہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ مختلف کمپیوٹر سافٹ ویئر سب خریدنا چاہتے ہیں تو وہ کیا امپلیکیشنس, کیا فیکٹرز جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہیں. جب آپ شاپ پہ جاتے ہیں کسی سافٹ ویئر کو خریدنے کے لیے تو آپ اس شاپ پہ جا کے دیکھتے ہیں بہت ساری سی ڈیز پڑی ہیں جن میں مختلف قسم کے سافٹ ویئرس ہیں. آپ کچھ سی ڈیز اٹھائیں گے, کچھ سافٹ ویئرس کے نام پڑھیں گے جو آپ کو اٹریکٹ کریں گے, پھر آپ ان کی ڈیٹیلز کے بارے میں پڑھیں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے ذہن میں وہ ضروریات ہوں گی آپ کے مائنڈ کے اندر جس کے لیے آپ کو ایک پرٹیکولر سافٹ ویئر کی ضرورت ہے. آپ کو شاید اکاؤنٹس کے لیے ایک سافٹ ویئر کی ضرورت ہو, یا شاید آپ کو اپنے ڈیزائننگ اسائنمنٹ کرنے کے لیے کسی سافٹ ویئر کی ضرورت ہو. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مختلف فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہیں ایک پرٹیکولر سافٹ ویئر خریدنے سے پہلے. سو اگر کچھ ریسرچرز کو ضرورت پیش آئے اس بات کی کہ وہ یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں کہ لوگ کن فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہیں کچھ سافٹ ویئر خریدنے سے پہلے, تو شاید ان کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ایز پارٹیسپینٹ آبزرور دے بیکم دا سیلز پرسنل اوور دا سافٹ ویئر کارنر. دس وے دے آر ایکچولی interacting with the consumers, and consumers come to understand that they are interacting with the salesperson over there, and they come up with their natural demands and desires and wishes about different kinds of features that they want in those particular softwares. لیکن اگر یہی آبزرورز لوگوں کے پاس جا کر یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ آپ سافٹ ویئر خریدنے سے پہلے کیا فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہیں تو شاید لوگوں کے لیے اس بات کا جواب دینا بہت مشکل ہو. اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس کی مثال کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ ٹین ایجرز جو ہیں وہ جب بیک پیکس خریدتے ہیں تو وہ کون سے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہیں. اگر آپ ٹین ایجر سے جا کے یہ بات پوچھیں گے کہ آپ کون سے فیکٹرز کو دیکھتے ہیں تو شاید وہ ٹین ایجرز آپ کو یہ بات نہ بتا سکیں. لیکن اگر آپ وہاں پر سیلس پرسن کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ٹین ایجرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو دس ول بیکم ویری ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ آر ڈفرنٹ فیکٹرز دیٹ ٹین ایجرز آر کنسیڈرنگ بفور پرچیزنگ اے پرٹیکولر کائنڈ آف سافٹ ویئر. So students, there are different kinds of market research firms جن کی اسپیشلائزیشن صرف اس بات میں ہوتی ہے کہ وہ کلچر کو اسٹڈی کرتے ہیں, وہ کلچر کے انڈیکس کو اسٹڈی کرتے ہیں, اینڈ they try to find out that what are the particular prominent features of a particular culture. یہ مارکیٹ ریسرچ کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کی کلائنٹل جو ہیں وہ مختلف پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کمپنیز ہوتی ہیں جو مختلف کلچرز کے اندر جا کے اپنی پروڈکٹس کو لانچ کرنا چاہتے ہیں. یوزلی یہ مارکیٹ ریسرچ کمپنیز جو ہوتی ہیں یہ فیلڈ آبزرویشنس کے طریقے کو استعمال کرتی ہیں یا پارٹیسپینٹ آبزرویشن کے طریقے کو استعمال کرتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ویڈیو ٹیپنگ یا وائس ٹیپنگ کی جاتی ہے تاکہ اس کلچر کے مختلف فیچرز کو جب اس کلچر کے اندر مختلف ایونٹس ٹیک پلیس ہو رہی ہیں تو ان کو ایز اٹ از ریکارڈ کیا جائے اور اس کے بعد ان کو اسٹڈی کیا جائے تاکہ اس کلچر کے ڈفرینٹ کنسٹیٹوئنٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان کو ون بائی ون پن پوائنٹ کیا جا سکے اور ان کی ریلیٹو امپورٹنس کا اندازہ لگایا جا سکے. اسٹوڈینٹس اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. دیر واز این انٹرنیشنل کارس مینوفیکچرنگ کمپنی
This cars manufacturing company wanted to launch their car in 2 countries simultaneously, and those 2 countries were, one country was from the west and the other country was from the far east. Now, the important question for the researchers was that what are the notions of luxury? What are the different notions of luxury in both of these cultures? Now, one of the culture is the Western culture, and the other culture is the far Eastern culture. And after they conducted their research, and they found out that the meaning of the word luxury is quite different in the Western countries. The meaning may be taken as visible opulence. The impression of affluency, the impression that an expensive product or a hot spot, shining kind of product conveys the image that this is expensive or this is a luxurious item. However, in the Far Eastern country, the meaning of luxury in the Far Eastern culture was absolutely different. It was the word was taken to convey the impression of simplicity. That the simpler the things are, the more luxurious those are, because simple things are easy to operate, and it is very difficult to come up with the simple design of a product that could be easily accessed and different features could be easily used. So students, you could see that the very word luxury means 2 entirely different kinds of impressions in 2 different cultures. Students, through our discussion about the culture and the measurement of culture, you must have figured out that usually very highly trained observers are required to make their culture measurement studies, because culture measurement studies is a very very sensitive issue. اور یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر کلچر میجرمنٹ صحیح طرح نہ کی جائے تو کسی بھی پروڈکٹ کا امپریشن جو ہے وہ یا تو پازیٹیو کنوے ہو جاتا ہے یا نیگیٹو کنوے ہو جاتا ہے. ایگزیکٹ وہ امپریشن کنوے نہیں کیا جاتا جو اس کلچر کے اندر زیادہ اس پروڈکٹ کے فیچرز کو ہائی لائٹ کر سکے ان اے فیوریبل فیشن. سو اسٹڈنگ دا کلچر از اے ویری ٹیڈیس اینڈ ٹریکی جاب اینڈ اٹ ریکوائرز ویری ہائیلی ٹرینڈ پروفیشنلز ہو وڈ گو اینڈ رن دیئر کلچر میجرمنٹ انسٹرومینٹس. اسٹوڈینٹس اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ اور ٹیکنیکس کی بھی جو کلچر میجرمنٹ کے ریفرنس میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ان ٹیکنیکس کے اندر فوکس گروپ ڈسکشنز کا بھی کچھ ریفرنس دے دیا جائے. ہم نے فوکس گروپ ڈسکشن کو اسٹڈی کیا تھا اپنے لاسٹ چیپٹر کے اندر, اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو آر ویل ورسڈ ان دا انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹیکنیک آف فوکس گروپ ڈسکشن. فوکس گروپ ڈسکشن کے اندر یوزلی کلچر میجرمنٹ اسٹڈیز جو ہیں وہ بہت آسانی سے کی جا سکتی ہیں, کیونکہ فوکس گروپ ڈسکشن کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بہت فرینک, فری اور ایزی انوائرمنٹ ہوتا ہے, جس کے اندر پارٹیسپینٹس جو ہیں دے فیل کمفرٹیبل ان ٹیلنگ اینڈ ڈسکرائبنگ ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف اے پرٹیکولر کلچر. یوزلی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں وہ فوکس گروپ ڈسکشنس کنڈکٹ کرواتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ ہاؤ ٹو ری انفورس and establish the different consumer loyalty programs. اسی طرح کی ایک اسٹڈی کے اندر مارکیٹ ریسرچرس نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ the clients of a particular financial institution, they want to be recognized as the clients who provide maximum business to their financial institution. اور اس کی ریکگنیشن وہ کچھ ایکسٹرا ایڈیشنل بینیفٹس کے ذریعے سے چاہتے ہیں. سو فوکس گروپ ڈسکشن کے ذریعے اس مارکیٹ ریسرچ کمپنی کو یہ پتا چلا کہ کلائنٹس جو ہیں وہ جب کسی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ میں برانڈ ہیں تو ان کے لیے شاید امپورٹنٹ بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ریکگنیشن ان کو دی جائے ان سم ریسپیکٹس. سو ریکگنیشن ان دیٹ پرٹیکولر کلچر of that financial institution's target clientele was a more important aspect, and gradually once they found this aspect out, they figured out different loyalty programs through which they would be recognizing the very aspect of certain target consumers who are providing this particular financial institution with the maximum business. So students, at this point let us go towards some other instruments that are used for measuring the culture. The next instrument in the line is called value measurement survey or value measurement instrument. This means that using different survey techniques to identify that what are the dominant underlying values of a society within a culture. Students, سرویز کے بارے میں ہم نے چیپٹر 2 کے اندر ڈیٹیل میں پڑھا تھا. یہاں پر کلچر میجرمنٹ کے حساب سے کچھ سرویز کے بارے اور سرویز کے ریفرنس کے حساب سے کچھ بات ہو جائے
ٹریڈیشنلی مارکیٹ ریسرچرز یہ سوچتے تھے کہ ہم کسی کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یا تو فیلڈ آبزرویشنس کریں یا پارٹیسپینٹ آبزرویشنس کریں, بٹ دین گریجولی دے فگرڈ آؤٹ ڈفرنٹ اسٹریٹجیز ٹو کم اپ وتھ سم سروے oriented tools to identify different features of a culture with reference to exploring beliefs and value patterns that are prevalent in a certain culture. اور اس کے لیے کچھ اسٹینڈرڈائز ٹولس ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں which and those standardized tools are called value instruments. کچھ پاپولر ویلیو انسٹرومینٹس جو استعمال کرتے ہیں مارکیٹ ریسرچرز, دوز انکلوڈ نمبر 1 راکیچ ویلیو سروے, نمبر 2 لسٹ آف ویلیوز, and number 3 values and lifestyles. Students, we will discuss the two of these instruments briefly in our discussion today. Rocket survey is a self-administered value inventory which is divided into 2 parts. اس کی ایگزامپل کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ لائف میں سکسیسفل بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے. اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے, اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے اندر وہ ٹریٹس پیدا کریں گے جو ایک سکسیسفل آدمی کے اندر ٹریٹس ہوتے ہیں. سو اف یو کانسنٹریٹ اوور دس میٹافر, this means that in order to become successful you have to have certain traits by your side, and working out with these traits you would achieve this particular objective. اسی طرح سے راکیچ ویلیو سروے کے اندر there are 2 different parts. One part is consisting of 18 terminal values. These 18 terminal values are 18 different goals جو عموماً لوگ وہاں پر پہنچنا چاہتے ہیں, اور ان گولس کو اٹین کرنے کے لیے there are some instrumental values. Instrumental values means that the values that pertain to certain behavioral patterns جو ان گولس کو اچیو کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ کنسیڈر ہوتی ہیں. So part 1 of the Rockage survey consists of 18 terminal values, and part 2 of the Rockage survey consists of 18 instrumental values. ان انسٹرومینٹل ویلیوز اور ٹرمینل ویلیوز کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر. اسٹوڈینٹس, اس وقت ہمارے پاس وقت کچھ کم ہوتا جا رہا ہے. نیکسٹ لیکچر میں جب ہم آئیں گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ وہ 18 ٹرمینل ویلیوز کون سی ہیں اور وہ 18 انسٹرومینٹل ویلیوز کون سی ہیں, اور یہ دونوں ویلیوز جو ہیں ان کا آپس میں ریلیشن شپ کس طرح سے ہے, اس سروے کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے, اور فائنڈنگز اس سروے کے ذریعے کیسے لوکیٹ کی جاتی ہیں. But the bottom line is that Rockage Value Survey is one of the very important instruments that is used to find out that what are the existing value patterns or the belief systems important in a certain culture. Students, I hope you would have enjoyed the lecture today. اپنے اگلے لیکچر میں جب ہم ملیں گے تو ہم راکیج ویلیو سروے کو ذرا ڈیٹیل میں پڑھیں گے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ڈسکس کریں گے لسٹ آف ویلیوز کے بارے میں, اور تھوڑا سا بریفلی میں آپ کو بتاتا چلوں گا اگلے لیکچر میں ویلیوز اینڈ لائف سٹائلز کے بارے میں بھی. اس ویلیوز اینڈ لائف سٹائلز کے بارے میں ہم نے چیپٹر 2 میں بھی تھوڑا سا بریف سا ریفرنس دیا تھا, اور اس کلچر میجرمنٹ کے حوالے سے بھی ہم اس کا ایک بریف سا ریفرنس دیں گے. اب مجھے اجازت دیجیے, وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا, اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.